أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کی بات آپ حضرات کے سامنے سورہ الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان آیات کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ ذوالقعدہ جاری و ساری ہے۔ آج اس کی 27 تاریخ ہے اور آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ وہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ جس میں بالخصوص پہلے جو 10 دن ہیں رب ذوالجلال نے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی۔ عزیزان محترم، مفسرین کرام فرماتی ہیں والفجر ولیال عشر، اس میں جو یہ 10 دنوں کا ذکر کیا گیا تو یہ وہ 10 دن ہیں جو ماہ ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے متعلق مفسرین کرام نے بھی اپنے اپنے اقوال پیش فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان 10 دنوں کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا دنیا کے افضل ترین جو ایام ہیں وہ ایام ماہ ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دن ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے دیگر تمام ایام میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی فضیلت نہیں جتنی ان 10 دنوں میں رکھی گئی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنی فضیلت جہاد میں بھی نہیں ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جہاد میں بھی اتنی فضیلت نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال و جان سب کچھ خطرے میں ڈال کر وہ چلا گیا اور وہ واپس نہیں لوٹا، اس حال میں کہ وہ کچھ باقی نہیں لایا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو جہاد کے لیے گھر سے نکلا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلا،
मैदान जिहाद में गया, उसने वहां जिहाद किया और वो गाजी बनकर अगर वापस लौटा तो फिर तो ये 10 दिन जो है इल्म में किया जाने वाला अमल उससे अफजल है। अगर उसने मैदान जंग में जाकर दीन इस्लाम की गोया सरबुलंदी के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, वो शहीद हो गया, अब गोया कि उसका ये अमल अफजल है अल्लाह की बारगाह, उसका ये अमल अफजल है अल्लाह की बारगाह में कि वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान माल सब कुछ उसने लुटा दिया है। और इसी तरह मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे अजमत वाला दिन, सबसे रिफात वाला दिन, सबसे बुलंदियों वाला दिन यौमुन नहर है, यानी वो 10 जिलहिज्जा का दिन है जिस दिन मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां पेश करते हैं, जिस दिन मुसलमान अल्लाह की बारगाह में अपने जानवरों का खून बहाते हैं। फरमाया ये दिन सबसे अज़मतों वाला दिन है। और सरकार ने फरमाया इसके बाद जो अफजल तरीन दिन है वह यौमुल क़र है। तो यौमुल क़र की वज़ाहत पर एक और मकाम पर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यौमुल क़र जो है वो 11 ज़िलहिज्जा का दिन है, वो 11 ज़िलहिज्जा का दिन है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन अहादीस करीमा से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इन अय्याम की फजीलत कितनी है और ये अय्याम कितनी अज़मतों वाले अय्याम हैं, ये कितनी रिफातों वाले अय्याम हैं। इन अय्याम में इंसान को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करे, इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अल्लाह के नजदीक जो महीनों की तादाद है वो 12 महीने हैं जो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर इन महीनों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि 12 महीने हैं और ये वो 12 महीने हैं जिनमें रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़मीन व आसमान को बनाया और अपनी मखलूक को तख्लीक किया। और अजीज़ान मोहतरम, इसी तरह इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जिनको हुर्मत वाला करार दिया गया, इज्जत वाला करार दिया गया। फरमाया वो हुर्मत वाले महीने हैं और यही दीन का रास्ता है, यही दीन का रास्ता है, सीधा दीन है। तो इन महीनों में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि अपनी जानों पर जुल्म न करो। इन 4 महीनों में यानी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना करो। अगर तुमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, गोया कि तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ये 4 हुर्मत वाले जो महीने हैं, इन 4 हुर्मत वाले महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो, अपने आप को गुनाहों में मुब्तला ना करो, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला न बनाओ, अल्लाह के गजब को दावत न दो, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने की कोशिश न करो। बल्कि ये 4 महीने अस्मत वाले हैं, अपनी जानों पर जुल्म न करो, बल्कि इन 4 महीनों में नेक अमाल करके अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाओ, अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुर्मत वाले 4 महीने, इन महीनों का यहूद व नसारा भी एहतराम करते थे। वो भी इन 4 महीनों में किसी पर जुल्म नहीं करते थे, डकैतियां नहीं करते थे, चोरियां नहीं करते थे। यही वजह है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक वफ्द आता है, चंद लोग आते हैं, आकर सरकार के हाथ पर इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, कलमा पढ़ते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा
کہ تم کہاں سے آئے ہو, تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ہمارا تعلق فلاں علاقے سے ہے, ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا ہوا کہ تم ہمارے پاس آ گئے, تم رسوائی سے بچ گئے, تم ذلت سے بچ گئے, تم رسوا ہونے سے بچ گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے ہم عام دنوں میں بھی آپ کے پاس آ سکتے تھے, لیکن ہمارے درمیان میں فلاں قبیلہ پڑتا ہے, وہ قبیلے کے لوگ گویا کہ غیر مسلم ہیں, وہ نقصان پہنچاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر وہ قبیلہ ہمارے درمیان میں نہ ہوتا تو ہم دوسرے مہینوں میں بھی آ جاتے, لیکن یہ حرمت والے مہینے آئے ہیں, اس میں قتل و قتال نہیں ہوتا, اس میں جنگ و جدال نہیں ہوتا, اس میں حد سے تجاوز غیر مسلم بھی نہیں کرتے. تو یا رسول اللہ اسی وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ آیا, ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو احکام شرعیہ بتائے, اور سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اب جاؤ تم اپنے علاقوں میں, جاؤ تم اپنے قبیلوں میں, جاؤ تم اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کرو, نماز قائم کرو, روزے کا جب وقت آئے تو روزہ رکھو, اور زکوٰۃ میں جب تم میں سے کوئی صاحب نصاب بن جائے تو گویا وہ زکوٰۃ دے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, عبادت فقط رب ذوالجلال کی کرنا. تو عزیزان محترم یہ ساری وصیتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غلاموں کو فرما کر واپس روانہ فرمایا. تو پتہ چلا کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں, یہ 4 حرمت والے مہینے عزیزان محترم, ماہ ذوالقعدہ, ماہ ذوالحج, ماہ محرم الحرام اور ماہ رجب المرجب, یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں گویا اتنا نیک اعمال کرتے, اتنا نیک اعمال کرتے, اتنا نیک اعمال کرتے, یہاں تک کہ ان میں عمل کرنا دشوار ہو جاتا, یعنی رب ذوالجلال کی فرما برداری میں دن رات گزارتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں صحابی رسول اپنے دن رات گزار دیتے تھے, یہاں تک کہ گویا کہ ان کے اندر جو وہ طاقت نہ رہتی, ہمت نہ رہتی, جتنی ان کی طاقت ہوتی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بسر کرتے تھے, وہ نماز میں بسر کرتے, وہ قرآن کی تلاوت کرنے میں گزار دیتے, وہ اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیتے. اور اسی طرح عزیزان محترم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو دیکھتے تھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کہاں ہے, سرکار کی محبت کہاں ملتی ہے, سرکار کا پیار کہاں ملتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کے وہ غلام, سرکار کے وہ صحابی جو اپنا شب و روز سرکار کی خدمت میں گزارا کرتے تھے. اصحاب صفہ میں سے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ صفہ کا چبوترا موجود ہے, جس چبوترے پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو شریعت کا علم پڑھایا کرتے تھے, جس چبوترے پر بیٹھ کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام احکام شرعیہ پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بازار کی طرف نکلتے تھے, آپ جب بازار کی طرف نکلتے تھے تو آپ کی زبان پر تسبیحات جاری ہوتی تھی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اسی طرح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ تسبیحات, یہ تحلیلات, یہ رب کا ذکر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی بازار کی طرف نکلتے تھے تو اس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے, اس طرح تسبیحات پڑھتے تھے. ان 10 دنوں کے اندر, ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جب بھی باہر نکلتے اور جب بازار کی طرف نکلتے آپ کی زبان پر یہ تسبیحات ہوتی تھی تو وہاں لوگ دیکھ کر بھی آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے, آپ کے ساتھ مل کر وہ بھی تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے تھے.
تو عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی عظمت والا دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، تم جو ہے وہ کثرت سے تحلیل، تسبیح، تکبیرات یہ پڑھا کرو۔ اور کیا پڑھا کرو؟ گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کیا کرو، اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو، الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ جو ان 10 دنوں میں تکبیرات و تحلیلات کرتا ہے، رب ذوالجلال اور مہینوں کی بنسبت اس میں اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، تو شروع کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ تسبیحات و تحلیلات کی کثرت کریں۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، اور جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال وغیرہ نہ بنائے، بلکہ وہ 10 دن ایسے گزارے، پھر عید والے دن وہ اپنے بال کاٹے، ناخن وغیرہ تراشے، تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وہ ان دنوں میں اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور عمل، آسان عمل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جو بندہ مومن بھی دن رات صرف ایک دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو رب ذوالجلال معاف فرما دے گا۔ نے فرمایا کلماتانی حبیبتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ سرکار نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور وہ زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر یعنی پڑھنے میں آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں جب تولے جائیں تو وہ بہت بھاری ہیں، وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے مل کے پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں، سرکار نے فرمایا جو شخص ایک دن میں گویا کہ 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھے گا، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تب بھی رب ذوالجلال معاف فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ عظیم ایام حج، عظیم یہ ماہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ انشاءاللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ خالق لم یزل ہم سب کو بھی بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ حسنات سے نواز دے گا، بہت ہی جو ہے نا ہمارے لیے وہ ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر کے ہمیں دے دے گا جب ہم ان چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔